बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सितंबर मंगल के दिन का आज ये दूसरा वीलॉग है। 2-3 मिनट आपके ज़रूर लूँगा एक्स्ट्रा। 4 बड़ी अहम ख़बरें हैं और बड़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। पहले खुलासा आपको बताऊँ, एक तो अवामी खौफ में आर्मी चीफ का आज पहला खिताब है। इस्तीफ़ा मुतवक्का या कब्ज़ा होगा। कतर का आज इसराइल पर हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी गद्दारी की। मुसलमान ममालिक निशाने पर क्यों बन रहे हैं, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अमेरिका में जो विल्सन की करारदाद मंजूर होगी, जो खान की फ्री रिहाई मुहिम कामयाब और अमेरिकी फ़ौज को पाबंद कर दिया। खान की रिहाई का मामला बरह रास्त पाकिस्तान की फ़ौज से उठाया जाएगा। और दूसरी करारदाद जो फ़ौजी इमदाद को मशरूत करने का जमहूरियत के साथ, उसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। और बलोचिस्तान ख़तरनाक तरीन खिता आज पूरी दुनिया में करार दे दिया गया और अडियाला जेल के बाहर आज तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर छा गई। लेकिन सबसे पहले जो नेपाल से जुड़ी ताज़ा तरीन ख़बरें, वहाँ के इनकलाब की, नौजवानों की और वज़ीर आज़म की हेलीकॉप्टर से फ़रार होने की, चीफ जस्टिस, वज़रा, अवामी फेंटियाँ, सरेआम क्या हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ ये मामलात बढ़ेंगे। इनकी वजूहात क्या है, तहरीक इंसाफ इसमें क्या करेगी, इसके क्या नताइज होंगे, ये आपके सामने रखना है। बहुत सारे इस पर लोगों की मुख्तलिफ राय और मुख्तलिफ आपको पता है सवालात भी आ रहे हैं, उनके तज्ज़िये भी आ रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं वो तो आपको पता है, लेकिन जो बलूचिस्तान में अब हो रहा है वो अमरीकी मफादात का मामला, वो पाकिस्तानियों के लिए समझना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। और ये जो इसराइल वाला मामला है, इसमें भी कुछ टेक्निकल चीज़ें। अलीमा खान की आज इमरान खान से मुलाकात का दिन भी था। लेकिन नेपाल से अगर शुरू करूँ, सबसे पहले जो मौजूद गुफ्तगू आज पूरी दुनिया में, वहाँ की ताज़ा तरीन जो तफसीलात है। और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया से आंखें चुरा रहा है, छुपा रहा है। ये डरे हुए हैं जनरेशन Z से, Z जिसे कहते हैं, सोशल मीडिया की जो नस्ल है। पाकिस्तान में तो X और Y आपने देखी है, जो टीवी, टेप रिकॉर्डर और रेडियो को सुनते सुनते नए कंप्यूटर पर, फिर इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और अब सोशल मीडिया, हम सब देख रहे हैं, खान के नज़रिए पर खड़े हैं। लेकिन जनरेशन Z का जो जोश, वलवला, तंतना है, उसका मुकाबला कोई नहीं। 24 करोड़ की आबादी का ये तकरीबन 10-12 करोड़ बनते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान में भी से है। वैसे तो तीनों नस्लें इत्तफाक से X, Y, Z मौजूद हैं, लेकिन Z को फ्रंट से लीड करना है, जनरेशन Z को, उससे इनकलाब शुरू होगा। जो आज नेपाल में जनरेशन Z ने किया, वज़ीर आज़म से न सिर्फ इस्तीफ़ा लिया बल्कि उसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। वो शेख हसीना की तरह हेलीकॉप्टर में सवार होकर अशरफ गनी की तरह नेपाल से भाग गया। पार्लियामेंट में मुजाहिरीन ने फिर जश्न मनाया। और ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान में भी 12 जहाज़ जो स्टार्ट पर लगे हुए हैं, किसी वक्त भी उड़ने के लिए तैयार है। नेपाल में पार्लियामेंट में जो धावा हुआ, सिंह दरबार इनका मरकज़ी इंतज़ामी कॉम्प्लेक्स है, उसकी बिल्डिंग में दाखिल हुए, फिर वज़ीर इत्तलात के घर पर पथराव किया, जिसने सोशल मीडिया पर पाबंदी का सबसे पहले हुक्म दिया। फिर तमाम सहाफ़ियों को भी निशाना, वो जो चैन ही चैन लिखते थे, दानिश्वर थे, माफिया मंगवाते थे, धमकियां देते थे, पैगाम रसानी करते थे, वो भी अब सारे भाग रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की भी चड्डी पहनी वीडियो नज़र आ रही है। और साबिक़ वज़ीर आज़म को भी पार्लियामेंट से खींच के निकाला गया है। और ये इस वक्त तमाम सियासी रहनुमा, वो जो हुकूमती लोग जो ये समझते थे कि कभी इनकलाब तो आ ही नहीं सकता, वो जो कहते थे आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म नेपाल का सोशल मीडिया देखते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला। आज वो हिंदुस्तान में बैठे हुए अपने मोबाइलों पे अवामी ताकत का मुजाहरा दरबार सभा की जल्दी हुई बिल्डिंग को देख रहे हैं। नेपाल में 3 दिन उन्होंने सोशल मीडिया की साइट्स बंद की थी और नौजवानों की सोच को बंद करने का नतीजा वही निकला, हंगामे, लाशें, इस्तीफ़े, हेलीकॉप्टर पे फरार। ये गुरूर और तकब्बुर था जो हर ताकतवर समझता है कि वो पूरी नस्ल को खामोश करवा लेगा। ये नहीं पता VPN और हैशटैग और इन्फ्लुएंसर की सोशल मीडिया के साथ पड़ी बड़ी नस्ल है। इनका सिर्फ प्लेटफॉर्म छीनने की कोशिश नहीं की, इनकी सब्र और आज़ादी छीनने की कोशिश थी। इनके वालिदैन तो बड़े अरसे से अकरवा परवी और करप्शन को बर्दाश्त करके खामोश हो गए थे। ये नौजवान नहीं मान रहे थे, अभी पाकिस्तान में भी नहीं मान रहे। वहाँ तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहाल करवाए, लेकिन ये ज़ख्म ताज़ा। जो नया लीडर है वो आपको पता है कौन है, एक नया ट्रेंडिंग लीडर वहाँ पर। और वो अब ये मामला भड़क भी सकते हैं, ये भी याद रखें। ताकत के ज़ोर पर आवाम को दबाने की कोशिश है। लेकिन ये बड़ा कड़वा और तल्ख पैगाम आज दुनिया भर के अखबारात, वाशिंगटन टाइम्स, राउटर्स टाइम्स दे रहे हैं हर उस स्टेटस को जिसे हम सब लोग बार बार समझाने की कोशिश करें कि ताकत के खेल में अपने जीत सकते। नेपाल में कोई करोड़ों लोग नहीं निकले, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 लोग। सादा सा मुतालबा आज़ादी इज़हार राय बंद न करें, हमें फेसबुक ट्विटर देखने दें। हम यहाँ फौजी जर्नलों की करप्शन, सियासतदानों की लूट मार, उनके बच्चों की अयाशियाँ देखते हैं जो मेन स्ट्रीम नहीं दिखाता। ये ताकत के नशे में बदनवान, चोर, करप्ट, डाकू, उन्होंने वही सारी ऐप्स बंद कर दी। फिर वही आंसू गैस, पकड़ दकड़, रबड़ी गोलियां, फिर असली गोलियां। और 20 नौजवान इसमें ज़ाहिर उनके कुर्बान हो गए, 150-200 ज़ख्मी हुए। छोटा मुल्क, छोटी कुर्बानी थी, हमारा बड़ा मुल्क, बड़ी कुर्बानी। अब नेपाल का पाकिस्तान से मुआवजा कर ले, 8 गुना छोटा मुल्क है हमसे, रकबे के अतबार से, आबादी के अतबार से भी 8-10 गुना छोटा है। वहाँ आज़ादी इज़हार राय बहुत ज़्यादा है।
آزادی اظہار رائے ویسے مغرب کے لوگوں کا مطالبہ تھا. تیسری دنیا کا آپ کو پتہ ہے غربت، بھوک، افلاس، بجلی کے بل، معیشت، بے روزگاری، افریقہ، پاکستان کے ممالک. لیکن نیپال کے لوگ آزادی اظہار رائے پہ بھی سمجھوتا نہیں کر رہے تھے. یہ نوجوان ہے زی جنریشن، یہ آپ کو پتہ ہے 20,000 کے فون اور 150-200 کے پیکج سے سب کو سیکھتے ہیں. یہ تحریک بنگلہ دیش میں بھی ایسے کامیاب ہوئی، انڈونیشیا میں بھی ہوئی، نیپال میں بھی ہوئی. سارک کے سارے ممالک کے آپ حالات دیکھیں، ان کا کھانا پینا رہن سہن بالکل ہمارے جیسا. میرے پاس نیپالی بہت دوست ہیں. مکس ہائبرڈ نظام، وہی شاہی حکومتیں، فوج کی بادشاہت اور نوجوانوں کی اکثریت. ان تمام ممالک میں سیاسی جماعتوں کی، خاندانوں کی کرپشن بھی موجود ہے، فوجی جرنیلوں کی بدعنوانی بھی موجود ہے. وہاں پہ بھی اداروں کا استحصال ہے، بیرونی مداخلت بھی ہے، امن و امان کے حالات بھی وہاں ہیں، بلکہ مسلح تنظیمیں بھی ہیں. حالات سارے ایک جیسے تو نتیجہ کیسے مختلف ہوگا؟ اب سب کے ذہن میں ہے کہ پاکستان کے حالات میں پھر ان میں فرق کیا ہے، یہاں تحریک کب اور کیسے کامیاب ہوگی، یہاں کا معاملہ کیا ہے. اس میں دیکھیں سادہ سی ایک بنیادی وجہ پاکستان کا نیوکلیئر ملک، ایٹمی طاقت، جو کہ پاکستان کی سالمیت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرتا ہے. بیرونی دنیا جب بھی کوئی عوامی تحریک شروع ہو نا، اس میں رکاوٹ نہیں بنتی عام ممالک میں. لیکن پاکستان جو کہ ایٹمی ملک ہے، یہاں خطرہ لاحق ہوتا ہے خود دنیا کے امن کو. پھر بیرونی مداخلت، امریکہ کی پراکسیز، سعودی عرب، ایران، دنیا کا چین، یہ عرب ممالک یہ آپ کو پھر دوڑتے نظر آتے ہیں. اب عوام کی حد تک دیکھیں، عوام تو پیچھے نہیں ہٹتی. انہوں نے بھی باقی مختلف ممالک کی طرح مزاحمت کی ہے، آگے بھی کریں گے. 26 نومبر کو بھی ڈی چوک میں شہادتیں دے چکے، 9 مئی میں بھی دے چکے ہیں، لانگ مارچ میں بھی دے چکے ہیں. پاکستانی صحافی بھی آپ کو پتہ ہے، خواتین بھی، بزرگ، سب ظلم و ستم کا یہ سامنا کر چکے ہیں. فرق کیا ہے یہاں تحریک شروع ہونے میں؟ یہاں اسے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ہائی جیک کیا جاتا ہے. تحریک پاکستان میں شروع ہونے سے پہلے آپ دیکھیں، پہلے تو نوجوان رہنماؤں کو اغوا کیا جاتا ہے، مسنگ پرسن بنانا، کرنٹ لگانا، ان کے گھروں میں گھس جانا، ان کی ویڈیوز بنانا، وہ سارا آپ جانتے ہیں. اب نیپال، سری لنکا یا بنگلہ دیش میں یہ خفیہ اداروں نے نہیں کیا، انڈونیشیا میں بھی نہیں کیا. پھر دوسرا یہاں پہ آپ کو پتہ جو جرنیل ہیں، جو اپنی عوام کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں کتے کی طرح مارو، یہ میں آپ کو بڑا ایگزیکٹ الفاظ بتا رہا ہوں، یہ کہہ گئے تھے ڈی چوک پہ. پھر دنیا کی ہر تحریک میں جو آپ کو پتہ ہے سوائے اسرائیل کے جو اور کہیں ایسی جگہ پہ لوگ نہیں مارتے اپنے لوگوں کو. پھر کمپرومائز لیڈرشپ کی جو تحریکیں ہائی جیک کرتی ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. دیکھیں جب تحریک جوبن پہ ہو اسے ہائی جیک کرنا، اور یہ لیڈر لیس تحریکیں ساری کیوں کامیاب ہوئی؟ سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، انڈونیشیا میں، ان چاروں ممالک میں جو تحریک چلی ہے وہ لیڈر لیس تھیں. ان چاروں ممالک میں اسٹیبلشمنٹ نے جو بلنڈر مارا، انہوں نے ان جماعتوں کے مرکزی رہنما اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے، کمپرومائز کر لیے، حکومتوں کا حصہ بنا لیے. پھر یہ خالص عوامی تحریکیں بن گئی. پاکستان میں نوجوان اور عوامی طبقے کی اکثریت تحریک انصاف سے جڑی ہوئی ہے. یہ ابھی بھی ان لیڈرز کو دیکھتے ہیں، پہلے وہ شرف المروت تھا، پھر علی امین گنڈا پور آیا، پھر کوئی دوسرا لیڈر، پھر چوتھا، پانچواں، ان کی نظریں ادھر ہی لگی رہتی ہیں. یا پھر انہیں عمران خان کا پیغام اڈیالہ جیسا. خان کا پیغام آپ کو پتہ ہے کبھی پرتشدد پیغام آپ کو نہیں ملے گا. عمران خان کبھی ایسی تحریک کی طرف آپ کو نہیں کہتے، وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے پرامن بات کرتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح تحریک انصاف کی قیادت کو دیوار سے لگا کے ڈسکریڈٹ بھی کر دیا ہے، اب یہ پارٹی سے نکل کر عوام میں چلی گئی ہے تحریک. اور لیڈر لیس تحریک ہو تو پھر سے روکنا مشکل ہے، انتہائی مشکل، خطرناک، کیونکہ عوام کے جذبات کا رخ تعین کرنا ہوتا ہے. اب ان چاروں ممالک میں آپ دیکھیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے یہی بلنڈر مارا. ادھر بھی تحریک انصاف کی قیادت کو انہوں نے مائنس کر دیا، جو باہر ہیں، جو عمران خان کے احکامات کو رہنما نہیں سنتے. عوام اور لیڈرشپ میں بڑا اعتماد کا فقدان ہے. اب تحریک انصاف کے لیڈر پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ عوام کی طرف جا رہا ہے. یہ میں آپ کو حقیقی تاریخی موازنہ کر کے بتا رہا ہوں. آپ انڈونیشیا میں 1998 میں دیکھیں، سہارتو نے جب ختم کیا، اس سے اقتدار ختم ہوا تو اس وقت طلباء اور نوجوان نکلے، کوئی لیڈر نہیں. نیپال میں 2006 میں جب بادشاہ گیاندرا کی امریت ختم ہوئی، کوئی لیڈر نہیں. سری لنکا میں 2022 میں راجہ پاکسے کا خاندان پہ زوال ہے، اس وقت سری لنکا کا کوئی لیڈر سامنے نہیں تھا. یہ بنگلہ دیش میں 2007 اور پھر یہ ابھی 2024 میں شیخ حسینہ جب بھاگی، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کا کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا. آج نیپال میں یہ چند ہفتوں میں بادشاہت کا خاتمہ، وزارت عظمیٰ کا خاتمہ، کوئی لیڈر وہاں نظر نہیں آ رہا. انڈونیشیا میں آپ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے کوئی انقلاب ہے، کوئی بڑا رہنما نامینیٹ نظر نہیں آ رہا. اب بعد میں بنے تو بنے. پاکستان میں تحریک انصاف میں عوامی تحریک اس لیے نظر نہیں، یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے علی امین گنڈا پر نظر آتے رہے. یہ مسئلہ تھا سب سے بڑا. ان تحریکوں کو سبوتاج کیا گیا، کمپرومائز کیا گیا. اور جب ان لیڈرشپ کے اوپر عوام کا اعتماد ختم ہو، یہ تحریک جو عوامی بغاوت کی طرف جاتی ہے تو وہ تب ہوتا ہے جب یہ لیڈرشپ پہ اعتماد ختم ہو. اب اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں، اور راؤٹرز کی خبر، بہت بڑا دباؤ ہے اس وقت. انہوں نے خفیہ ایجنسیوں نے 40 لاکھ موبائل فونوں کی نگرانی، فائر وال لگا کے انٹرنیٹ ٹریفک جو چیک کرتے ہیں اس میں 20 لاکھ سیشن بند کرنا، 6.5 لاکھ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس بند کرنا. اور جس طرح آپ کے سامنے 2-2.5 سال ٹویٹر بند رہا، جس طرح باقی ویب سائٹس پہ کنٹرول ہے، آپ بھی دیکھیں، میرا وقار ملک، ہم چینل آپ بند ہے، آپ VPN لگا کے دیکھتے ہیں. یہی حال انہوں نے کیا نیپال میں.
لوگوں نے برداشت نہیں کیا. آزادی اظہار رائے ہے. دیکھیں یہ کیوں لوگ نکلتے ہیں کہ ہماری مرضی, ہم جسے سنیں, ہم جسے ووٹ دیں. تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ یہاں پاکستان میں انہوں نے فون بھی ٹیپ کرنے شروع کیے ہمیں. ان کا انٹرنیٹ فائر وال جو چین سے لائے, یہ سوشل میڈیا پر سینسرشپ کا معاملہ تھا. اب دیکھیں یہ کامیاب اس میں بھی نہیں ہو سکے. ساری معلومات الحمدللہ آپ تک پہنچ رہی ہیں. عمران خان کا کل کا جو حکم سب سے پہلے دیکھیں, وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے کہ نہیں؟ گندم اور چینی اسکینڈل پہ خان نے کہا اس کو اٹھائیں محسن نقوی اور نگران حکومت کے دور میں جو اربوں کا اسکینڈل, پھر چینی کا جو میگا اسکینڈل کے دور میں. اسی طرح عمران خان کا ہر پیغام آپ کے پاس پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. اور یہ ڈیالہ کے باہر واردات بھی اسی لیے تھی کہ خان کا پیغام روک لیں. سوشل میڈیا وہاں انہوں نے بند موبائل چھین لیے, مین اسٹریم کو جانے دیا. عمران خان کی وہ سخت ٹویٹ کے رد عمل میں علیمہ خان نے آج کا انڈا بھی اسی لیے مجھے مارا گیا, پیغام نہ پہنچائیں. یہ سارا معاملہ روکنے کا مسئلہ یہ ہے. وہ طیب نامی ڈرامی جو کل ڈرامہ ہوا, یہ اسی لیے کیا گیا کہ پیغام روکیں. پیغام کیا ہے کہ اس سسٹم کو نہیں مانتے, بنگلہ دیش میں بھی نہیں مانتے, سری لنکا بھی نہیں مانتے, نیپال میں بھی نہیں مانتے, لیکن خان کا پیغام پھر بھی پہنچتا ہے. ایک تو ان کی بہن ظاہر دلیر ہے, علیمہ خان کے علاوہ تو ہر تحریک انصاف کے کسی اور لیڈر پر عوام اعتماد بھی نہیں کرتی, چاہے وہ گنڈا پور ہو, خیبر پختونخوا کی قیادت ہو, پنجاب ہو. تحریک انصاف کی تو کوئی لیڈرشپ نظر آتی ہے تو وہ علیمہ خان ہے, کسی کو برا لگے اچھا لگے. عمران خان اگر آج فیصلہ کر دیں نگران چیئرمین کو تو معاملہ ہی ختم ہو, لیکن اس میں بھی پارٹی آپ کو پتہ ہے سائڈ پہ. اب ڈیالہ جیل کے سامنے آج تحریک انصاف کے پنجاب کے تمام ایم پیز موجود تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سوشل میڈیا کا آپ کا دباؤ ان پہ بھی کام کرتا ہے. اس وقت دیکھیں محاذ تو بہت سارے کھلے ہوئے ہیں. ابھی ان کے رہنما کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ علی مین گنڈا پور نے سوشل میڈیا دیکھنا چھوڑ دیا. میں ابھی وہ ساتھ دیکھ رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی, آرمی چیف جسٹس یہ نہیں دیکھتے سوشل میڈیا. نیپال میں بھی وزیر اعظم آرمی چیف جسٹس یہ نہیں دیکھتے تھے, ان کے وزیر بھی نہیں دیکھتے تھے. آج سارے دیکھ رہے ہوں گے بیٹھے کیا ہو رہا ہے. تو یہ سوشل میڈیا طاقت ہے, پاور سے ماننا پڑے گا. اب دیکھیں لیڈرشپ کے بغیر جو قیادت کی طرف معاملہ جب جائے گا پاکستان میں تو پھر آپ کو اس طرح کے معاملات ہیں. ابھی اسٹیبلشمنٹ کو عقل ہو تو یہ معاملات کو حل کریں. 9 مئی کے انہوں نے کیس میں کیا عمل کیا, 21 کو آج کو بری کر دیے اور 17 کو سزا دے دی. وہی باٹا ریٹ 10 سال 5 سال. خدیجہ شاہ کو 5 سال کی سزا سنا دی آج. اب تحریک انصاف مختلف محاذوں پر لڑ رہی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی محاذ بڑے کھول لیے. تو سیاسی استحکام ان کے لیے تباہ و برباد, معاشی قدرتی آفات اور امن و امان. اب خیبر پختونخوا میں جو تو ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہوا دیکھیں. خیبر پختونخوا تو آپ کو پتہ ہے نا معدنی ذخائر پہ جو امریکہ کے ساتھ ڈیلز ہو رہی ہیں, لیکن بلوچستان کی خبر نے حیران کر دی. ٹیلی گراف نے خبر دی, سن کے پریشان ہو جائیں گے. بلوچستان دنیا میں اس وقت پوسٹ کے لیے سب سے بڑا خطہ, پاکستان سب سے بڑا خطرناک ملک کیوں, افغانستان سے بھی 4 گنا آگے. اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ امریکہ اور یورپ اس تبدیلی کو خطے کی سلامتی ہلانے کو کہہ رہے ہیں. جس طرح لاطینی امریکہ کے ملک ہے نا, میکسیکو, وینزویلا وغیرہ, یہ میکسیکو, کولمبیا, اسی طرح کہنا ہے کہ افغانستان میں جب سے پوسٹ کی کاشت پہ پابندی لگی ہے, اب وہاں کے تمام ماہرین اور کسان بلوچستان میں باقاعدہ کاشت کر رہے ہیں. اور یہ 8000 ایکٹر پر کاشت نظر آ رہی ہے. اس میں افغانستان میں جو معیشت پر تحقیق کرنے والے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ 2025 دنیا کی سب سے زیادہ پیداوار جو افغانستان سے کئی گنا زیادہ کرنے والا ملک پاکستان. بلوچستان کے حالات آپ کو پتہ ہے 25 سال سے دہشت گردی ہے. امریکہ, چین, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سمیت وہاں کوئی آپ معیشت کے لیے کام نہیں کر سکتے. معدنی ذخائر نکالنا دور کی بات. بڑے خطرناک حالات میں خطہ پھنسا ہوا ہے. کالعدم تنظیمیں موجود ہیں, علیحدگی پسند موجود ہیں, دنیا کی پروکسیز وہاں پہ ہیں. تو یہ اب وہاں ایٹمی تنصیبات بھی ہیں اور چین کی سرمایہ کاری بھی ہے. صوبہ انتہائی حساس علاقہ, اور یہ اب اس تجارت کے بعد افہیم وغیرہ کی 10 گنا خطرات بڑھ گئے ہیں. مقامی کسان جو کالعدم تنظیموں کو باقاعدہ حصہ دے رہے ہیں اور مالی طور پہ مضبوط ہو گئے, تو اب ان کا مقابلہ ناممکن. ابھی کوئٹہ میں دیکھیں 15 لوگوں پر خودکش حملہ ہوا. تو بلوچستان کو تو امریکہ نے, مغرب نے ایک بارود کا ڈھیر قرار دے دیا کہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی کنٹرول سے نکل گئے. حل صرف سیاسی معاملات ہیں, سیاسی معاملات, سیاسی قیادت جن کے پاس عوام کی حمایت ہوگی, جیسے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہیں, محمود اچکزئی ہیں, ان کی BYC کمپنی آرگنائزیشن ہے, تحریک انصاف ہے. انہیں سسٹم سے نکالنا نہیں ہے, جیلوں میں نہیں ڈالنا, انہیں سیاسی سرگرمیاں کرنے دینا, انہیں نوجوان طبقے کو جوڑنا ہے, ورنہ یہ سارے جڑ جائیں گے ان تنظیموں کے ساتھ. پاکستان میں نیپال کے الٹ کام ہوگا اور زیادہ خطرناک. ابھی پاکستان کی فوج کی امداد دیکھیں, امریکہ نے جو فوجی ہائیبرڈ امریکی حمایت سے ریپبلکن پارٹی کا بل تھا, اس ترمیم کو انہوں نے منظور کیا ہے کہ ان کی امداد جاری رکھیں, بلاک نہیں کرنی. لیکن اس کے ساتھ عمران خان کی رہائی جو ولسن کا بل جوڑ دیا. وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بچائیں, لیکن جمہوریت کو نہ بچائیں, لیکن عوام کی بات سنیں. امریکہ نے جو پاکستان کی حکومت کی حمایت کی, یہ ڈبل کر دیا, 50-50 والا معاملہ کر دیا. ایک ترمیم 492 انہوں نے منظور کر لی, 493 منظور کر لی, 492 روک دی. مطالبہ کیا تھا اس میں؟ بڑا سادہ سا کہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہو, جو ولسن کی, تو اس میں دوسرا کہ جمہوریت ہو تو تب امداد ملے گی. لیکن اب وہ کیا کریں,
ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے ڈبل سوڈڈ تلوار، دو دھاری تلوار بنا، اس نے CIA کے حوالے پاکستان کو کیا ہوا ہے فل، فلسطین اور یوکرین میں خود الجھا ہوا ہے اور CIA کو مکمل یہاں فوجی حکومت کی تائید کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں عمران خان کی حکومت بھی CIA نے کرائی تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار تو آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑا ہی خطرناک اور متنازع ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے جو آج قطر پہ حملہ کیا، جو عام حالات میں سوچا نہیں جا سکتا تھا، دوحہ میں ان کے فلسطین کی لیڈرشپ کے لوگ موجود تھے، 7 لوگ جو سیز فائر کے معاہدے پر عمل درآمد کروانے آئے، ان کے ساتھ مکمل امریکہ کی بات چیت، اور یہ بالکل ایران کے جیسے معاہدہ ہونے لگا تھا، حملہ ہوا، یہ بالکل وہی کام۔ الجزیرہ نے تو کہا ہے کہ وہ اس حملے میں قیادت کے لوگ جو 2-3 محفوظ ہیں ٹاپ والے، بڑی منظم اور سرجیکل سٹرائک تھی۔ قطر مفاہمت کے لیے یہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے، جنگ بندی کا، چاہے افغانستان سے انخلا کا معاملہ ہو۔ اب یہ اسرائیل کا پہلا ملٹری آپریشن ڈائریکٹ تھا اور تسلیم شدہ ممالک میں، فلسطین تو چھوڑیں 6 مہینوں میں آپ دیکھیں شام، لبنان، یمن، ایران، قطر بلا خوف و خطر جہاں دل کرتا ہے وہ حملہ کرتے ہیں، اور یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی مکمل پشت بنائی ہے۔ اس حملے پہ جو مذاکرات کا آپ کو پتہ ہے ڈپلومیسی کا ایک بڑا ثالث رہا قطر، وہاں پر بڑا غصہ پایا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہوئی، اس کی مطلب قطر امریکہ کا آپ کو پتہ ہے مشرق وسطیٰ میں اتحادی بھی ہے، ان کے امریکہ کے اڈے بھی موجود ہیں، یہاں امریکی ثالثی اور سیاست اب بہت بڑا، اور یہ اس سے دیکھیں یہ ہوگا کہ اب قطر بھی چین کے کیمپ میں چلا جائے گا، سعودی عرب اور عرب امارات بھی سوچ رہے ہیں، یہ پہلے 2 ریاستی حل دے چکے ہیں فلسطین کا۔ ابھی برطانیہ نے صدر محمود عباس کو بلا کے ملاقات بھی کی، لیکن پھر اس نے کہا نیتن یاہو نے کہ ہم 2 دنوں میں 50 عمارتیں تباہ کر دیں گے، اور یہ آغاز ہے کہ غزہ کی عوام یہاں سے نکل جائے، لیکن وہ نہیں نکلتے۔ ابھی ان کی امداد کے لیے وہ فلوٹیلا آپ کو پتہ ہے وہ جو کشتیاں جا رہی ہیں، ان پر باقاعدہ ڈرون حملہ بھی ہوا امدادی قافلے پہ، 350 انسانی حقوق کے کارکن اور اداکار اور باقی لوگ جا رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں جو انسانی حقوق کے لیے بڑا کام کرتے ہیں، یہ سارے جا رہے ہیں وہاں۔ ادھر نیتن یاہو اپنا اقتدار محفوظ کرنے کی آخری کوشش میں ہے، اس کے اوپر کرپشن کا بہت بڑا مقدمہ چل رہا ہے، اور عین مقدمے کے دن جس دن اس کا بیان تھا یروشلم میں، وہاں حملہ بھی ہوا۔ نیتن یاہو کو پھر عدالت میں بیان ہی نہیں دینا پڑا، اور اس مقدمے میں اس حملے میں بھی 7 کے لوگ، میرے خیال میں 7 اور 2 ان کے زخمی بھی ہوئے، کوئی اس طرح ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد مجھے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا فالس فلیگ آپریشن، کہاں یہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ اب مڈل ایسٹ کا دیکھیں کوئی ملک ان سے محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ لبنان ہو، ایران ہو، شام ہو، قطر ہو، عراق ہو۔ ابھی موساد کا میں نے پچھلے دن خفیہ ایجنسی کی رپورٹس پڑھی، اس میں انہوں نے مکمل طور پر فری ہینڈ دیا کہ دنیا کے جس ملک میں بھی جو بھی شخص ان کے خلاف بولے، چاہے میں ہوں، خاموش کرا دے اس کو۔ ابھی ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات بتائی تھی مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کو کہ آپ نے فضائی حدود کی ہم جنگ کے دوران اجازت دی تھی، آپ کے اوپر حملے ہوں گے، وہی ہو رہا ہے۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر اس کا باقاعدہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ اس کی نہ صرف مرضی سے ہوا بلکہ یہ سیز فائر کا معاہدہ ہے اسی نے بھیجا ان کو، اور پھر ان کی لوکیشن اسرائیل کے ساتھ شیئر کی کہ قطر کے اندر امریکہ کے لگے ہوئے تمام ایئر ڈیفنس سسٹم ان سب کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے ایئر ڈیفنس سسٹم پورے عرب ممالک میں۔ اب یہ ٹرمپ کی پالیسی کا نقصان یہ ہوگا کہ میرے خیال میں تمام عرب ممالک مجبور ہوں گے چین کے پاس جانے کو، بھائی ان کو نکالو، چین کا سسٹم لاؤ اور چین کی طرف جاؤ۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ اعتماد نہیں ہے کہ مذاکرات کے ساتھ ہی آپ کو پتہ نشانہ بھی بنا رہا ہے۔ اور یہ ایران نے جب قطر کے اوپر آپ کو پتہ ہے اردن اور قطر پہ حملہ کیا تھا، قطر کے اوپر کیا تھا اسرائیل جنگ کے دوران، تو انہوں نے میزائل مارے تھے باقاعدہ بتا کے ان جگہوں پر جہاں صرف امریکی اڈے تھے، اور وہ ایران نے اپنی بمباری کے جواب میں کیا تھا قطر کے فضائی اڈوں میں۔ لیکن یہاں اسرائیل نے امن کے نام پر ہونے والے مذاکرات پہ یہ حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا وہ مذاکرات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو اب مڈل ایسٹ کا یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ ٹرمپ کی سفارتکاری، اس کی ٹرمپ کی دیکھیں سفارتکاری دنیا میں کہیں کام نہیں کر رہی، اور اس کی وجہ ایک تو فلسطین کی جنگ بندی کا اس نے اعلان کیا، نہیں ہو سکی، یوکرین کی جنگ بند کرنے کا وہ نہیں ہوا، پاکستان انڈیا کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، انڈیا مانتے ہی نہیں، تو تینوں بڑے معاملات ٹرمپ نے تو کوئی نہیں کام دی، اسی لیے وہ تپا ہوا ہے اس چیز پہ۔ روس جسے 20% علاقہ اپنا سمجھتا ہے دونباس کا، وہ اس کا یوکرین کا صدر کہہ رہا تھا کہ یہ لینے کے لیے 20 لاکھ لوگ 30 لاکھ لوگ کم از کم دونوں اطراف سے پہلے جائیں گے تو پھر یہ علاقہ ملے گا، تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اس میں۔ بہرحال اور بھی انشاءاللہ خبریں ہیں جڑی، وہ آپ کو اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا تیسرا بھی شاید کر دوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔